Assalamu alaikum students and welcome to the part 3 of planning functions. In previous part we have started the strategic management process जिसके अंदर we talked about mission vision strategies and values, and then we studied about SWOT analysis जिसमें हमने strength weaknesses opportunities and threats के बारे में बात की. एंड हमने कहा जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज के जो ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज हैं वो इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ को जब टैप इन करते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं. सो वो था हमारा लास्ट लेक्चर. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज़. एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि यहाँ पे 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ हैं. जस्ट लाइक जैसे हमारे पास 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लो लेवल मैनेजमेंट. इसके अलावा हमारे पास जो प्लानिंग्स थी जैसे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी, टेक्टिकल प्लानिंग थी एंड ऑपरेशनल प्लानिंग थी. उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे स्टडीज़ को भी स्टडी करने जा रहे हैं जहाँ पे 3 डिफरेंट लेवल्स हैं. टॉप लेवल पे वी हैव अ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, एंड मिडिल लेवल पे वी हैव अ बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, एंड लोअर लेवल पे या फ्रंट लाइन लेवल पे वी हैव अ फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी. सो अब हम पढ़ते हैं डिटेल के अंदर कि ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज़ कौन सी होती हैं, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, एंड प्लस कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो टॉक अबाउट कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी. सो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो होती है, जो ये कॉर्पोरेट लेवल की जो स्ट्रेटजी होती है उसमें ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि व्हाट बिजनेसेस आर दे इन और वो इन व्हाट बिजनेसेस दे वांट टू बी इन, मतलब कौन से बिजनेसेस के अंदर वो अभी तक ऑपरेशनलाइज्ड हैं या किन बिजनेसेस के अंदर वो जाना चाहते हैं, और व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन दोज बिजनेसेस, उन बिजनेसेस के अंदर वो लोग क्या करना चाहते हैं. सो ये हमारे पास एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है. सो जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी है उसकी 2 बेसिस होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी बेस होती है डैट इज़ मिशन एंड सेकंड वन इज़ गोल्स. तो वो दोनों चीज़ें इनकॉर्पोरेट होती हैं हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर कि हमारे लॉन्ग टर्म्स गोल्स क्या हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है. एंड लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ पेप्सिको. ठीक है, पेप्सिको की हम एग्जांपल ले लेते हैं. उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि उनका जो मिशन है वो ये है टू बी द वर्ल्ड प्रीमियम कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी विच इज़ फोकस्ड ऑन द कस्टमर्स. ठीक है, मीन्स कि एक ऐसी प्रीमियम फूड कंपनी जिसका फोकस सिर्फ हो कंज्यूमर्स के ऊपर या उसके कस्टमर्स के ऊपर, ये उनका मिशन है. और फिर ये होता है कि जो पेप्सिको हैं वो अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को अपने मिशन के साथ अलाइन करती है. एंड दे हैव डिफरेंट बिजनेसेस लाइक दे हैव पेप्सिको बेवरेजेस, दे हैव पेप्सिको स्नैक्स, ठीक है, जिसमें डिफरेंट किस्म के स्नैक्स आ जाते हैं. एंड फिर रीजनल स्टडीज़ पे जाएँ तो देन दे हैव पेप्सिको एशिया, पेप्सिको अफ्रीका. ठीक है, मतलब इस तरह के डिफरेंट किस्म के उनके बिजनेस आते हैं. सो ओवरऑल पर्पज़ ये है कि जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है वो मिशन को भी देख के बनाई जाती है, एंड देन वी हैव डिफरेंट गोल्स. तो कॉर्पोरेट लेवल जो गोल्स होते हैं उनको भी देख के दोनों को अलाइन करके देन वी मेक अ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. अच्छा, अब जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है उसके 3 मेन कंपोनेंट्स या 3 मेन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं अभी अपेरेंटली. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम एक स्ट्रेटजी का नाम लेते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रोथ स्ट्रेटजी. ठीक है, इसके अलावा वी हैव अ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी एंड देन वी हैव अ रिन्यूअल स्ट्रेटजी. सो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करेंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे. So an organization use their growth strategy when they are going to increase or expand the number of market they are going to serve and the number of product they are going to offer. Means कि जब वो मार्केट्स जो हैं जिसमें ऑलरेडी वो बिज़नेस कर रहे हैं उनको एक्सपेंड करना चाहते हैं या जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं उन जो ऑफ़र कर रहे हैं उनके अंदर एक्सपेंशन चाहते हैं, देन दे आर गोइंग फॉर ग्रोथ स्ट्रेटजी. ठीक है, सो ये जो ग्रोथ स्ट्रेटजी होती है आइदर दे आर इन द न्यू बिजनेस और करंट बिजनेस, मीन कि जो ऑलरेडी वो एक ऑपरेशनलाइज किया हुआ अपने बिजनेस को या तो उसी के अंदर वो अपने आप को ग्रो करेंगे या फिर वो ये है कि किसी नए बिजनेस में नई इंडस्ट्री में भी वो लोग मूव कर सकते हैं. तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंदर कि करंट बिजनेसेस के अंदर भी एंड देन न्यू बिजनेसेस के अंदर भी वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं. अच्छा, अब जो वेज हैं डिफरेंट ग्रोथ के उसके अंदर हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाती है, वर्टिकल इंटीग्रेशन आ जाती है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन आ जाती है एंड डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है. अच्छा, जो ओवरऑल पर्पस होता है हमारे पास ग्रोथ स्ट्रेटजी का उसमें जो हाईलाइटेड होता है वो ये होता है कि अदर वी आर गोइंग टू इंक्रीज आर रेवेन्यूज़
اور وی آر گوئنگ ٹو انکریز آر کسٹمر بیس، یا ہم اپنے مارکیٹ شیئر کو جو ہے وہ انکریز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. سو اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں وہ ان ویز کو جن کے تھرو گروتھ اسٹریٹجی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے اندر. اس میں سب سے پہلا جو ہے دیٹ از کنسنٹریشن. جو کنسنٹریشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرائمری لائن آف بزنس ہے کسی بھی کارپوریشن کا، کسی بھی آرگنائزیشن کا، وہ اس کو گرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ نمبر آف جو پروڈکٹ ہیں ان کو انکریز کرتے ہیں، یا جو مارکیٹ جہاں پہ سرو کر رہے ہیں ان کو انکریز کرتے ہیں. لیکن مین فوکس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ آپ کی جو لائن آف بزنس ہے، یا جو لائن آف پروڈکٹ ہے، یا نمبر آف پروڈکٹ ہیں، اسی کے اندر آپ اپنے آپ کو فوکس رکھتے ہیں اور اسی کے اندر اپنے آپ کو ایکسپینڈ بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گرو بھی کرتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کنسنٹریشن. سو لیٹس سپوز جیسے کہ ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں رولس رائس کی، بی ایم ڈبلیو کی، آر ڈی کی. سو یہ وہ ساری آرگنائزیشنس ہیں، یہ جو ساری کمپنیز ہیں جو کہ لگژریز آٹو موبائل کے اوپر جو ہے وہ فوکس رکھی ہوتی ہیں اور اسی کے اندر اپنے آپ کو گرو کر رہی ہوتی ہیں. تو اسی وجہ سے جو ان کا جو میکسیمم مارکیٹ شیئر ہے وہ بھی اپنے لگژری برانڈ پہ ہی فوکس کر رہا ہوتا ہے، اور اسی سے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ریونیوز بھی جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو دس از کنسنٹریشن اسٹریٹجی. اس کے علاوہ نیکسٹ ون از ورٹیکل انٹیگریشن. ورٹیکل انٹیگریشن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ گرو کرتے ہو، کنٹرول رکھ کے، جب اپنے ان پٹس اینڈ آؤٹ پٹ پہ جب آپ کنٹرول رکھ کے، مینس کہ اس کے اوپر اپنی ایک اٹانومی یا اپنی پاور رکھ کے جب آپ گرو کرتے ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ورٹیکل انٹیگریشن. اس کو ہم تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ دو طرح کی چیزیں ہیں آرگنائزیشن کے پاس. ایک ہے ان کی بیکورڈ انٹیگریشن اینڈ سیکنڈ ون از ہاریزنٹل، سوری ناٹ ہاریزنٹل، فارورڈ انٹیگریشن. ٹھیک ہے. سو بیکورڈ انٹیگریشن کا مطلب ہوتا ہے، یہ بیکورڈ ورٹیکل انٹیگریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے کنٹرول حاصل کرنا ہے اپنے ان سارے ان پٹس پہ جو کہ سپلائر اس کو سپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور فارورڈ ورٹیکل انٹیگریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن نے کنٹرول جو ہے وہ گین کرنا ہے ان سارے ڈسٹریبیوشن چینلز کے اوپر جہاں پہ وہ اپنے جو پروڈکٹ ہے اس کو سیل آؤٹ کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سمپلی دو چیزیں ہوں گی، بیکورڈ انٹیگریشن اینڈ فارورڈ انٹیگریشن. اوکے، فار انسٹنس جیسے کہ نیسلے، ملک پیک، آلپر، یہ وہ کمپنیز ہیں جن کی اپنی ڈیری سپلائی ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنے ڈیری فارمز ہیں یا پھر ان کے ایک ڈیزگنیٹڈ قسم کے جو ہیں وہ ڈیری فارمز ہیں جہاں سے وہ ملک کی جو اپنی ان پٹ ہے وہ لوگ لیتے ہیں. لائک وائز اگر ہم دیکھ لیں سیور فوڈ کا، تو ان کی بھی جو رائس اور چکن کی ہے ان کی بھی جو سپلائرز ہیں وہ آلریڈی ڈیزگنیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان کو پورا کنٹرول ہے اپنے ان پٹس کے اوپر. اسی طریقے سے اگر ہم لوگ جو ہے وہ فارورڈ ورٹیکل انٹیگریشن کی بات کریں، جہاں پہ ڈسٹریبیوشن چینل کی بات کریں، تو نیسلے والوں کی بھی اپنے ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں، اپنے ان کے ہول سیلرز ہیں، تو یہ فرینچائزز ہیں، یا پھر اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے اسٹورز ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنی شیلفس جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے اگر سیور والا دیکھا جائے تو ان کے ٹوٹلی کنٹرول اپنے پاس ہی ہے. دے ہیو دیئر اون ڈفرینٹ فرینچائزز جہاں سے وہ لوگ ڈسٹریبیوشن کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر انٹرنیشنل سین پہ دیکھا جائے تو جو ایپل انکارپوریشن ہے تو ان کی بھی اپنے 300 ڈفرینٹ ایپل اسٹورز ہیں جہاں پہ وہ اپنے موبائل کی ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں. اور اگر ڈیل کا دیکھا جائے تو وہ ایک انکنونشنل قسم کا ماڈل ہے جہاں پہ وہ آن لائن سیل کرتے ہیں ڈائریکٹلی، مطلب اس کے علاوہ کہ جہاں پہ ان کے پاس ڈفرینٹ قسم کے آؤٹ لیٹس ہیں ڈیل کی، اس کے علاوہ وہ آن لائن ڈائریکٹلی سیل بھی کرتے ہیں. سو مینس کہ کمپنی کے پاس جتنا جو ہے اچھا کنٹرول ہوگا اپنے بیکورڈ انٹیگریشن پہ مینس ان پٹس پہ، اور فارورڈ انٹیگریشن مینس ڈسٹریبیوشن چینل پہ، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پاورفل فیل کرے گی اور اتنی زیادہ وہ ان کی گروتھ کے چانسز ہوں گے. اچھا، اس کے بعد دا نیکسٹ ون از ہاریزنٹل انٹیگریشن. یہاں پہ جو کمپنیز ہے وہ گرو کرتی ہے بائی کمبائننگ ود ڈفرینٹ کمپیٹیٹرز، مینس کہ ڈفرینٹ کمپیٹیٹرز کے ساتھ مل کے وہ اپنے آپ کو گرو کرتی ہے. سو یہ جو ہاریزنٹل انٹیگریشن ہے اس کے اندر آئدر دے ہیو دا آپشن آف مرجر، مطلب وہ مرج ہو جائیں کمپنیز ایک دوسرے کے ساتھ، یا پھر وہ ایکویزیشنز ہو جائیں، یا پھر ڈفرینٹ قسم کے اور بھی ارینجمنٹس ہو سکتی ہیں جس کے تھرو یہ آپس میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. سو اب اس میں ہم لوگ کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. اس میں ایک چیز تو یہ آپ نے نوٹس کرنی ہے کہ جو سپلائی چین ہے وہ سملر ہونی چاہیے، اینڈ دے مے بی ان اے سیم انڈسٹری لائن اور دے مے بی ان ڈفرینٹ انڈسٹریز، لیکن ان کا جو اوور آل جو ایک پروڈکٹ لائن ہے اس میں کچھ نہ کچھ سملیرٹیز ہونی چاہیے. لائک وائز جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فیس بک نے 2012 کے اندر انسٹاگرام کو ایکوائر کر لیا، کیونکہ دونوں جو ہے وہ سوشل میڈیا انڈسٹری کے اندر تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ انسٹاگرام والوں نے اپنے آپ کو سیل کر دیا
ٹو فیس بک. سملرلی فیس بک نے بعد میں چل کے واٹس ایپ کو بھی ایکوائر کر لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کمپنیز تھی چھوٹی چھوٹی ایک ہی لائن آف بزنس کے اندر تھیں, تو انہوں نے مل کے اپنے آپ کو زیادہ گرو کرنا شروع کر دیا اور مارکیٹ شیئر اور کسٹمر بیس ان کی بڑھ گئی اور کمپیٹیونیس جو ہے وہ کم ہوگی مارکیٹ میں ایک دوسرے اگینسٹ. اب جو کمپیٹیونیس آ گئی وہ آگی مارکیٹ میں گرو ہونے کے لیے جو ہے وہ زیادہ ان کی جو ہے ایفرٹس لگنے شروع ہو گئیں. سو اوور آل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہاریزنٹل انٹیگریشن سٹارٹ کر دیتے ہو تو اس میں پھر آپ کے پاس ایک سنرجیٹک قسم کا افیکٹ آ جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ سنرجیز بن جاتی ہیں اور آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پروگریس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہو. اسی میں کچھ ایگزامپلس ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ڈزنی لینڈ ہے اس نے پکزلز والوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ مرجر کر دیا تھا. جو پکزل ہے وہ ایک اینیمیشن اسٹوڈیو تھا, ٹھیک ہے, تو ڈزنی والوں نے ان کے ساتھ مرجر کر کے تو اپنے آپ کو مزید گرو کر دیا ان اینیمیشن فیلڈ کے اندر. سو دیز آر دا ایگزامپلس آف ہاریزنٹل انٹیگریشن. اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ وے ہے دیٹ از ڈائیورسفیکیشن. اچھا, اب ڈائیورسفیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ کمپنی اور کارپوریشن گرو اٹس سیلف بائی موونگ ان ٹو سیم اور ڈفرینٹ انڈسٹری. ٹھیک ہے, مینس کہ سیم سے نکل کے وہ ڈفرینٹ انڈسٹری کے اندر بھی موو آن ہو سکتے ہیں گروتھ اسٹریٹجی کے اندر. جب وہ ڈفرینٹ انڈسٹری کے اندر موو آن ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو گرو کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیورسفیکیشن. اب اس کے اندر وی ہیو ٹو ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈائیورسفیکیشن. فرسٹ ون از ریلیٹڈ ڈائیورسفیکیشن اینڈ سیکنڈ ون از ان ریلیٹڈ ڈائیورسفیکیشن. جو ریلیٹڈ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ تو ہوتی ہے انڈسٹری لیکن ریلیٹڈ انڈسٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ ہاؤس ہولڈ امپلائنسز سے اگر آپ موو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اب انڈسٹری اپلائنسز بنانے اسٹارٹ کر دو الیکٹرانکس کے, تو مین یہ وہ انڈسٹری تو شاید ڈفرینٹ ہو جائے گی کہ ایک ہاؤس ہولڈ انڈسٹری ہے ایک کارپوریٹ انڈسٹری ہے, لیکن جو آپ کے پاس الیکٹریکل اپلائنسز ہیں وہ سیم نیچر کی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہیں گے ریلیٹڈ ڈائیورسفیکیشن. اس طریقے سے جو ان ریلیٹڈ ڈائیورسفیکیشن ہوتی ہے وہ ٹوٹلی کیا ہوتی ہے, ڈفرینٹ ہوتی ہے اور ان ریلیٹڈ انڈسٹریز کے اندر موو آن ہوتی ہے کارپوریشن. لائک وائز کہ آپ پیپر جو ہے وہ بنانا اسٹارٹ کر دو, مطلب پیپر آپ کی کارپوریشن میں جو کہ پیپر بناتی ہے اور آل آف اے سڈن آپ موبائل ٹیکنالوجی کے اندر موو ان ہو جاؤ, تو یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ آ جاتی ہے انڈسٹری. آپ کیمیکلز بنا رہے ہو تو آل آف اے سڈن آپ لوگ جو ہے وہ کنسٹرکشن والی سائڈ پہ نکل جاؤ, تو مینس کہ یہاں پہ ان ریلیٹڈ قسم کی انڈسٹریز ہیں جہاں پہ وہ موو ان ہو جاتی ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیورسفیکیشن. تو اس کے ساتھ ہمارا کنکلوڈ ہوا گروتھ اسٹریٹجی کا ٹاپک. اب ہم موو آن کرتے ہیں ٹورڈ اسٹیبلٹی اسٹریٹجی. اسٹیبلٹی اسٹریٹجی میں کیا ہوتا ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے وہ کنٹینیو کرتی ہے اپنی ایگزسٹنگ بزنس کو, جو کر رہی ہے اسی کو کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین کر سکے, اپنی کوالٹی کو بہتر کر سکے, ٹھیک ہے, اپنے مارکیٹ شیئر کو جو ہے وہ مینٹین کر سکے, جو اپنے ڈفرینٹ قسم کے کسٹمرز ہیں ان کو سسٹین کر سکیں, ٹھیک ہے, اور پھر اپنے آپریشن کو مزید جو ہے وہ اچھے سے اچھا کر سکیں. تو یہ اوور آل پرپز ہوتا ہے ہمارے پاس اسٹیبلٹی اسٹریٹجی کا. جہاں پہ ہم لوگ دیکھا جائے تو جس طرح ایپل فون ہے تو وہ ایک ہی لائن آف بزنس کے اندر ہے جہاں پہ وہ ایک خاص قسم کے کسٹمرز کو ٹارگٹ کر رہی ہے, اور ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ اپنے جو کسٹمرز ہیں جو ایلیٹ کلاس کسٹمر ہیں ان کی نظر میں انہی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے اور اسی میں اسٹیبل رہے, اور اپنے جتنے بھی ڈفرینٹ قسم کے فونس کے نئے نئے ماڈل ہیں وہ اس کو اچھی سیم جو ہے وہ لیول کے ساتھ جو انہوں نے مینٹین کیا ہے اپنے کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن کو جو ہے فلفل کر سکیں. تو یہ چیز ہوتی ہے اسٹیبلٹی اسٹریٹجی کے اندر. دا لاسٹ جو گروتھ اسٹریٹجی ہے دیٹ از رینیول اسٹریٹجی. رینیول میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اٹس مور کائنڈ آف اے ریئیکٹیو اسٹریٹجی, جہاں پہ آپ کو اگر کوئی ایشوز یا ٹربلز یا کوئی اس طرح کے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں تو آپ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنی پرفارمنس کو جو ہے وہ ری چیک کرتے ہو, اپنے آپریشنس کو جو ہے وہ ری چیک کرتے ہو. تو اس میں بھی ہمارے پاس دو ڈفرینٹ ٹائپس کی اسٹریٹجی آ جاتی ہیں رینیول کے اندر. فرسٹ ون از ریٹرینچمنٹ اسٹریٹجی اینڈ سیکنڈ ون از ٹرن اراؤنڈ اسٹریٹجی. اچھا, اوور آل پرپز کیا ہوتا ہے اس کا کہ جب بھی کوئی ایشو آ جائے تو ایک تو اس ایشو کو ریزالو کرنا, آرگنائزیشن کے جو آپریشنز ہیں ان کو ریسٹرکچر کرنا, اور جہاں پہ کہیں کوئی کاسٹ زیادہ لگ رہی ہے اس کاسٹ کو بھی کٹ کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ پارٹ ہو جاتا ہے ہمارے پاس رینیول اسٹریٹجی کا. تو اب جیسا کہ ہم لوگوں نے نام دیا دو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کا. فرسٹ ون از ریٹرینچمنٹ اسٹریٹجی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مائنر قسم کے ایشوز یا پرابلمز آ جائیں, ٹھیک ہے, مائلڈ قسم کے, تو آپ اس کے لیے جو سب سے پہلا اسٹیپ لے لیتے ہو, ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں ریٹرینچمنٹ اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے جو آپریشنس ہیں ان کو دوبارہ سے ری چیک کیا, اسٹیبلائز کیا. اگر کہیں پہ کوئی بگ وغیرہ تھا, جیسے کہ آپ نے سافٹ ویئر بنایا ہے تو اس کے اندر کوئی بگ وغیرہ آ گیا ہے, تو آپ نے کیا کیا, اس بگ کو ریموو کر دیا اور نئے اپ ڈیٹ کے اندر
وہ بگ ختم ہو گیا. تو اٹس اے کائنڈ آف اے ریٹرینچمنٹ اسٹریٹجی. اس کے علاوہ آپ نے ریویٹلائز کیا اپنی آرگنائزیشن ریسورسز اینڈ کیپیبلٹیز کے اوپر کہ کہاں پہ ہماری ریسورسز یا کیپیبلٹیز کے اندر جو ہے ایشو آ رہا ہے, تو اس کو جو ہے وہ سالو کرنے کی کوشش کی. لیٹس سپوز کہ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کی کاسٹ جو ہے پروڈکٹ کے اوپر زیادہ ہو رہی ہے اینڈ یو ہیو اے ہیومن ریسورس جو کہ زیادہ بلک کے اندر آپ کے پاس ہے, ایکسٹرا ہیومن ریسورس ہے, تو کمپنی کیا کرتی ہے ان کو جو ہے وہ فائر کر دیتی ہے, جو کہ ان نیسسری قسم کا ان کے پاس ہیومن ریسورس ہوتا ہے, کیونکہ وہ زیادہ لانگ پروسیس کے اندر نہیں جاتے, شارٹ ٹرم کے اندر انہوں نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے, تو وہ لوگ وہی چیز کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو شارٹ ٹرم کے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی کاسٹ کٹنگ یہاں سے ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر آرگنائزیشن کو دوبارہ سے وہ کوشش کرتی ہے کہ ری اسٹیبلائز کیا جائے اور اپنے آپ کو دوبارہ اس کمپیٹیٹیو پوزیشن کے اندر لے کے آیا جائے ان شارٹ ٹرم. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا ریٹرینچمنٹ اسٹریٹجی. اس کے بعد سیکنڈ ون از ٹرن اراؤنڈ اسٹریٹجی. ٹرن اراؤنڈ تب ہوتی ہے جب کہ آپ کے جو ایشوز ہیں یا پرابلمز ہیں وہ بہت ہی سیریس نیچر کی ہوں اینڈ یو نیڈ اے ٹوٹل ڈراسٹک چینج. ٹھیک ہے, آپ نے پورا ڈراسٹک چینج لے کے آنا ہو تو تب ہم ٹرن اراؤنڈ اسٹریٹجی پہ کام کرتے ہیں. لیٹس سپوز کہ اگر آپ کے کوئی ایک یونٹ ہے یا ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ کسی جغرافیکل ایریا کے اندر ہے, اور اس ایریا میں یہ ہے کہ آپ کا دیکھ رہے ہیں آپ فیوچر کے اندر اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ شاید کوئی اکنامک کرائسس آ سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ کسٹمر اس میں اچھے طریقے سے آپ کو جو ہے وہ رسپونڈ نہ کرے ان فیوچر, یا کوئی نئی ٹیکنالوجی ہے جو وہاں پہ آ جائے گی یا کسی بھی کوئی بھی ریزن کی وجہ سے, تو آپ کیا کرتے ہیں اس پورے یونٹ کو آل ٹوگیدر بند کر کے آپ فوکس کرتے ہیں اپنے دوسرے یونٹس کے اوپر یا دوسرے پروڈکٹ لائنس کے اوپر. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ٹرن اراؤنڈ اسٹریٹجی ہے کہ آپ پورے ایک رننگ آپریشنل یونٹ کو ٹوٹلی کلوز کر کے اینڈ یو آر موونگ ٹورڈز ادر اسپیکٹ آف یور بزنس جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ پروفیٹیبل ہیں اور فیوچر میں بھی وہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے ہے وہ پروفٹ کما کے دیں گے. سو اس کو ہم کہیں گے ٹرن اراؤنڈ اسٹریٹجی. سو دس کنکلوڈز آر گروتھ اسٹریٹجیز, جہاں پہ ہم لوگوں نے بات کی کہ ہمارے پاس جو کارپوریٹ اسٹریٹجی کے اندر 3 طرح کی اسٹریٹجیز تھیں. گروتھ اسٹریٹجی تھی, اسٹیبلٹی اسٹریٹجی تھی اینڈ رینیول اسٹریٹجی تھی. تو یہ تینوں اسٹریٹجی جو ہیں یہاں پہ ہماری کمپلیٹ ہوئیں. سو جو نیکسٹ لیول آف اسٹریٹجیز ہیں اس کے اندر وہ یا کمپیٹیٹیو اسٹریٹجیز, یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے یونٹ لیول پہ ہمارے پاس اسٹریٹجیز آ جاتی ہیں. سو کمپیٹیٹیو اسٹریٹجیز از اباؤٹ آرگنائزیشن کمپیٹنگ ان اٹس بزنسز, مینس کہ جو بزنسز یا جو پروڈکٹ یا سروسز وہ آفر کر رہے ہیں اس کے اندر وہ لوگ اپنے ڈفرینٹ قسم کی کمپیٹیٹیو اسٹریٹجیز بناتے ہیں. اگر آرگنائزیشن اسمال ہے, چھوٹی آرگنائزیشن ہے, اس کے بعد صرف ایک سنگل لائن آف بزنس ہے, تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اپنی جو ٹوٹل کارپوریٹ اسٹریٹجی ہے وہ اسی کے راؤنڈ اباؤٹ گھوم رہی ہوتی ہے ایک سنگل لائن آف پروڈکٹ کے. لیکن جہاں پہ آرگنائزیشن بڑی ہے وہاں پہ ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں, ٹھیک ہے, ملٹی پروڈکٹ آرگنائزیشن ہے, تو وہاں پہ وہ ڈائیورسفائڈ قسم کی کمپیٹیو اسٹریٹجی ہوتی ہے اور ہر ایک یونٹ کی اپنی اپنی اسٹریٹجی وہ لوگ بناتے ہیں آرگنائزیشن والے. تو اسی طریقے سے جب ایک بڑی آرگنائزیشن ہے وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ یونٹس ہیں اور ان کی اسٹریٹجی بھی ڈفرینٹ ہے. تو پھر اس طرح کے جو سنگل بزنسز ہیں انڈیپینڈنٹ ایک بڑی آرگنائزیشن کے اندر, ان کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک بزنس یونٹس. ٹھیک ہے, مینس کہ وہ ایک کمپیٹیٹیو اسٹریٹجی ان کی الگ الگ ہوگی انڈیویجول وچ ریوالز اراؤنڈ دیئر اون پروڈکٹ اور اپنے یونٹ کے, تو اس کو ہم کہیں گے اسٹریٹجک بزنس یونٹ. سو جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے ہمارے پاس کمپیٹیٹیو اسٹریٹجی کا وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تو اپنی ایگزسٹنگ لائن آف بزنس کے اندر کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی جو کور کمپیٹنسیز ہیں ان کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں, اور انہی کے بیس پہ وہ کیا کرتے ہیں کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ وہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جو ہے اس کو وہ سسٹین کر سکیں. اس کے علاوہ جو سیکنڈ تھنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو آرگنائزیشن کے یا کمپنیز کے ریسورسز ہیں ان کو دیکھنا کہ کیسے وہ جو ریسورسز ہیں ان کو ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج میں چینج کر سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کمپیٹیٹیو اسٹریٹجی ہوتی ہیں کہ آپ نے انٹرنلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے ان ٹرمز آف کیپیبلٹیز, ان ٹرمز آف ہیومن ریسورس, ان ٹرمز آف مطلب مشین ریسورس اینڈ ان ٹرمز آف مٹیریل ریسورسز. تو یہ ساری چیزیں جب آپ اسٹرانگ کر لیتے ہو تو یو ہیو اے اسٹرانگ کمپیٹیٹیو پوزیشن. اچھا, اب جو ڈفرینٹ ٹائپس آف کمپیٹیٹیو اسٹریٹجیز ہیں ہمارے پاس اکارڈنگ ٹو پورٹر, اس میں ہم لوگ ان کو 4 ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. فرسٹ ون از کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجی, سیکنڈ ون از ڈیفرینسیشن اسٹریٹجی, تھرڈ ون از فوکس اسٹریٹجی اینڈ فورتھ ون از یو آر اسٹک ان سم مڈل گراؤنڈ. ٹھیک ہے, کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجی میں یہ ہوتا ہے کہ یو میک پروڈکٹ ان دا لوئسٹ کاسٹ. ٹھیک ہے, جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے جو انڈسٹری کے اندر سب سے لوئسٹ کاسٹ اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیزائن کرنا ہے
کہ جو کاسٹ ہے وہ آپ کی لوسٹ ہو. یو آر ہائیلی ایفیشینٹ, ٹھیک ہے, آپ نے منیمم ریسورسز کے ساتھ میکسیمم آؤٹ پٹ دینی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے جو کوالٹی ہے اس کو بھی کمپیریٹیولی جو ہے وہ اچھا رکھنا ہے ایز کمپیئر ٹو یور رائیول فرمز. اس کے علاوہ سیکنڈ ون جو اسٹریٹجی ہے وہ ڈفرینسیشن اسٹریٹجی ہے. ڈفرینسیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کسٹمر کی آئی کے اندر اپنے پروڈکٹ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے, مطلب ایک ڈسٹنکشن آ جائے کہ ہاں یہ جو چیز ہے یہ اس کمپنی کی ہے, اور یہ جو چیز ہے یہ دوسری کمپنی کی ہے, اور یہ جو چیز ہے اگر یہ اس کمپنی نے بنائی ہے تو اٹس مین کہ اس کمپنی کی کوالٹی کے پیرامیٹرز اچھے ہوں گے. تو وہ ساری چیزیں مین کہ کوالٹی میں, سروس میں, ڈیزائن کے اندر, ٹیکنالوجی کے اندر, کیپیبلٹی کے اندر, امیج کے اندر, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کسٹمر کی آئی کے اندر ایک یونیک پروڈکٹ کا جو ہے وہ ایگزامپل کے طور پہ سامنے آئے گی. تو جب یہ ساری چیزیں انکارپوریٹ ہو جاتی ہیں, مین کہ کوالٹی, آپ کی سروس, آپ کی ڈیزائن, آپ کی انوویشن, آپ کی ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹیز, ٹھیک ہے, وہ مل کے ایک پازیٹیو امیج بنا دیتی ہے اور ایک ڈفرینشیٹڈ قسم کا امیج بنا دیتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں ڈفرینسیشن اسٹریٹجی. نیکسٹ ون از فوکس اسٹریٹجی. فوکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہ وہی جو کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجی تھی یا جو آپ کے پاس کاسٹ ایڈوانٹیج تھا یا جو ڈفرینسیشن تھی, اسی کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ایک چھوٹی نیش مارکیٹ کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ پینیٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں فوکس اسٹریٹجی کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کے جو پروڈکٹ کی ویرائٹی ہے وہ آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہو اس نیش یا سیگمنٹ کے اندر, یا نیش مارکیٹ کے اندر. کسٹمر ٹائپ جو ہیں وہ آپ وہاں پہ اس کے اوپر فوکس کرتے ہو, اپنے جغرافیکل لوکیشن کے اوپر فوکس کرتے ہو, یا اپنے ڈسٹریبیوشن چینل کے اوپر فوکس کرتے ہو, تاکہ آپ کے پاس ایک کمپیٹیٹیو قسم کا ایڈوانٹیج آ جائے. مطلب انسپائرڈ کہ آپ پوری ایک بہت لارجر اسپیکٹ میں دیکھو, آپ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس پہ جو ہے زیادہ فوکس کرتے ہو. اس کے علاوہ جو فورتھ ون ہے وہ یہ ہے کہ اسٹک ان دا مڈل, مینس کہ کیا ہو کہ جب آپ کی کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجی بھی یا کاسٹ ایڈوانٹیج بھی نہ مل سکے آپ کو, آپ کی ڈفرینسیشن اسٹریٹجی بھی جو ہے وہ ورک آؤٹ نہ کر سکے, تو پھر کیا ہوگا, دین یو آر اسٹک ان دا مڈل. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ایفرٹ لگانی پڑتی ہے آرگنائزیشن کو کہ ٹو چینج اٹس ڈائریکشن آئدر ٹورڈز کاسٹ لیڈرشپ یا ڈفرینسیشن, یا کوئی بھی ایسی کیپیبلٹی اپنے اندر آپ نے انکارپوریٹ کرنی ہوتی ہے آرگنائزیشن میں کہ وہ اس میں جو ہے وہ کمپیٹ کر سکیں مارکیٹ کے اندر. So these are four types of strategies defined by Porter in competitive. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ آ جاتی ہے دیٹ از فنکشنل اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, فنکشنل اسٹریٹجی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جو لوئسٹ لیول ہوتا ہے فنکشنل ڈپارٹمنٹ کا, آپریشنل لیول, وہاں پہ جو اسٹریٹجیز ڈیوائز کی جاتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فنکشنل اسٹریٹجیز. ناؤ دا فنکشنل اسٹریٹجی از اے پارٹ آف دا بگر اسٹریٹجی جس کو ہم کارپوریٹ اسٹریٹجی کہتے ہیں, لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے ڈپارٹمنٹس ہیں ڈپارٹمنٹ لیول پہ, جیسے کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے, آپریشنل ڈپارٹمنٹ ہے, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے. سو وہ جو اپنی اسمارٹ اسٹریٹجیز بنائیں گے اپنے لیول پہ, ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ, وہ جو ہے کیسے مل کے جو ہے اوور آل آرگنائزیشن یا کارپوریٹ اسٹریٹجی کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اسٹرانگ کرے گی اور اس کو فلفل کرنے کی کوشش کرے گی. تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس فنکشنل اسٹریٹجی کے اندر. اچھا جب اسٹریٹجیز بن جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے نیکسٹ اسٹیپ میں, اور اس پارٹ کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ان دا سیم لیٹر اینڈ اسپرٹ جس کے اندر وہ ڈیوائس کی گئی تھی, اور پھر ایولیوشن بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جس مقصد کے لیے ہماری اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ڈیوائس کی گئی تھی یا ہم لوگوں نے فارمولیٹ کی تھیں, وہ ہمارے اوور آل پرپسز جو ہیں وہ فلفل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. اینڈ ود دس وی کنکلوڈ دا ٹوڈیز لیکچر, جس کے اندر ہم لوگوں نے ڈفرنٹ ٹائپس آف آرگنائزیشن اسٹریٹجی کے بارے میں بات کی. اس میں وی اسٹڈیڈ اباؤٹ کارپوریٹ اسٹریٹجی, then we studied about business level strategy, and then functional level strategy. So hope you understand all these concepts, and if you have any questions or queries you can ask me in live sessions.